अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक डिफेंस डे स्पेशल। आज है यौम दिफाए पाकिस्तान और स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए मैं हूं आपकी स्क्रीन पर सोहा अफजल। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक यौम दिफा। आज के दिन इस बात का इरादा हुआ, इस बात का फ़ैसला हुआ कि जो बहादुर होता है वो हमेशा बहादुर ही रहता है। जिस तरीके से एक बुज़दिल दुश्मन ने हमारी सरहदों पर हमला किया, कसूर की जानिब से हमला किया गया, उसको नाकाम बनाया, उसको पीछे धकेला। और मैं बहुत छोटा सा था, मैं उस वक्त मैं अगर याद करूं तो जिस वक्त उनके तैयारे मुझे अभी तक याद है पाकिस्तान की फ़ज़ा में दाखिल हुए। और फिर वो वक्त भी याद है कि जिस वक्त मेरे वालिदैन हमें लेके उनके इलाकों को दिखाने के लिए लेके गए, तो उनका जो इलाका हमारे कब्ज़े में था वो भी हमने जाके देखा। तो मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ कि सबूत हमारे पास मौजूद था कि हमने उनके दुश्मनों के जो लोग हैं उनको कैदी भी बनाया, उनको शिकस्त फाश दी। इस कारनामे को सरअंजाम देने के लिए बहुत से शहीदों का खून भी शामिल है, बहुत से गाजियों की जो बहादुरी है, जुर्रत है, वो साथ शामिल है। और वो वक्त से लेके आज तक, आज इतने बरस बीत गए हैं सन 1965 से लेके, कि जब हम हर साल इस बात को याद करते हैं कि हमारे बहादुर, हमारे गाजी, हमारे शहीद, उन्होंने मुल्क का दिफा किया। और सर हम मिलकर याद करते हैं। बेसिकली आज जो सेट है, अभी तो हम आपको स्क्रीन पर सिर्फ 2 लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी गैदरिंग में एक पर्सनालिटी सर आपकी जैसी ज़रूर होती है, जो कि एनी शाहिदीन में से होती है और हमें हमेशा ऐसे वाक़यात सुनाते हैं। और सर के साथ शो करने का और गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हें बुलाने का मकसद ये कि मिल जुल कर वो हमारी बर्री फ़ौज हो, बहरी हो या फ़ज़ाई हो, उसकी सालमियत को खिराज तहसीन पेश करने का, हमारे शोहदा और शोहदा से मुंसलिक रिश्तेदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन सा दिन और ये मौका है जिसे हम भरपूर अंदाज में कैश करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हर उस विक्ट्री को जो 1965 के बाद से लेके अब तक हम लोग करते आए और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। एक वो वक्त था कि जिस वक्त हिंदुस्तान के जो अटैक करने वाले थे, उनके एक जनरल जो हैं, उन्होंने अपने लोगों को दावत तक दे दी कि आज शाम की चाय मैं आपको जिमखाना लाहौर में पिलाऊंगा। माय गॉड, योर विश। हाँ, और फिर जब उनको मुंह की खाना पड़ी तो फिर उसके बाद उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप किस पाविक दिए पाजी। फिर उसका जवाब भी तो दिया ना हमने, टीज फैंटास्टिक के तौर पे। हमने बड़ी ऐसी चीज़ें की हुई हैं। अच्छा, इस तरह की विक्ट्रीज ऑब्वियसली शोहदा में शामिल रहे हैं, बड़ी सीरियस एक बात है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यंगस्टर्स से बहुत ऐसी विक्ट्री समझते हैं जिसको हमने सारे बड़े मज़ेदार अंदाज में हमेशा याद किया है और मज़ेदार किस्म की शिकस्त दुश्मन को हमसे खाना पड़ी है। ठीक है, हमें मेहमानों का तारुफ करवा लें पहले, साथ हमारी बातें तो चलती चली जाएंगी। मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं स्क्वाड्रन लीडर वकास साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। आज के शो में आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सी बातें। फ्लाइंग ऑफिसर फजल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पे भी हमारे मेहमान हैं सोहा। मेहमान है सर, इनका तारुफ मैंने खास तौर पे आपसे कहा था कि मुझे करने दें। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि ना बीइंग अ वुमन यू फील लाइक कि आप मुल्क को जिस तरह से सर्व कर रहे होते हैं और आप एक खातून होकर मर्दों के शाना बशाना, ये टिपिकल लाइन है जो कि आपने हर किसी शो में देखी होंगी, लेकिन इसकी लाइव एग्जाम्पल हमारे पास रुखा की सूरत में मौजूद है। रुखा सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, फ्लाइंग ऑफिसर हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी डिफेंस डे। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी डिफेंस डे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ढेर सारी बातें करेंगे इनसे, इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानेंगे और वो सारी चीज़ें जो आप इन्हें हमेशा फील्ड में सीरियस देखते हैं, काम करता हुआ देखते हैं। अब कुछ हम लाइटर नोट पे पूछेंगे कि आपकी आम जिंदगी कैसी होती है और आपके वो जो फील्ड में एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली नगमों का असर हमेशा बड़ा किरदार रहा है और हम हमेशा देखें कि इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, पेट्रियाटिक फील करते हैं, खासतौर पर जब हम नगमे सुनते हैं अपने मुल्क को लेके और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हैं। तो आज हमने इसीलिए बुलाया है, हमारे साथ असद कुरैशी मौजूद हैं, वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं और आपकी और मेरी मर्जी के मुताबिक इनसे बेहतरीन सुनेंगे। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। हैप्पी डिफेंस डे। थैंक यू। आपको भी आगाज कर लेते हैं। वकास साहब से शुरू करते हैं, सबसे पहले सीनियर सबसे यही है। वकास साहब ये बताइए, मतलब तारीख तो आप पढ़ते होंगे, मतलब आप सुनते होंगे किस तरीके से 7 सितंबर का दिन याद है मुझे, जिस वक्त MM आलम ने हंटर तैयारे थे, अभी तक याद है मुझे, कि जिनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वो रिकॉर्ड कभी तोड़ा नहीं जा सका, जो उन्होंने एक ही चंद मिनट, मेरे ख्याल में 1 या 2 मिनट होंगे, जिस वक्त उन्होंने दुश्मन के तैयारे हंटर जो है उनको मार गिराया। उस वक्त से लेके अब तक आप अपने आप को उसी तरह मुस्तैद पाते हैं, उनको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं, जहाज़ चला रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं? बिल्कुल सर, 7 सितंबर 1965 का ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, ये वो दिन था जिस दिन स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद MM आलम जो हैं
انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا جو کہ ٹل ڈیٹ وہ قائم دائم ہے. انہوں نے لیس دین اے منٹ انڈیا کے جو ہیں وہ 5 جہازوں کو گرایا تھا. تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی اور فخر کی بات ہے پاکستان ایئر فورس کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1965 کی وار اس میں آلدو ہمارے پاس جو ریسورسز تھے وہ بہت کم تھے, ہماری مین پاور لمیٹڈ تھی, ہمارے پاس جہاز کم تھے اور ہم نے اپنے سے 4 سے 5 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کیا جو مردی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ. اور یہی وہ تاریخ ہے جس کو ہم جب بار بار دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں یا اپنے سینئر سے سنتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑی انسپائریشن ملتی ہے اور اس سے بیسیکلی ہماری جو موریل ہے اس میں کافی امپرومنٹ آتی ہے. اور یہ ہمارے مہمان ہمارے ایسے ہیں جن کو میں بھول گیا تھوڑا سا تعارف کروانا. لیفٹیننٹ کرنل علیم خٹک صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم جناب کرنل صاحب. وعلیکم السلام سر, بڑی مہربانی, آپ کو بھی ڈیفینس ڈے مبارک ہو. آج کا دن ہم جیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بری ہو, بحری ہو, فضائی ہو, فوج سب کے تعاون کے ساتھ اور سب کو ساتھ شریک کر کے, تو آپ کو بہت مبارک ہو ڈیفینس ڈے. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, آپ کو بھی اور پوری قوم کو یوم دفاع کی بہت بہت مبارکباد. اچھا, تو کرنل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ابھی ہم نے فضائیہ پہ حوالے سے ایم عالم کو یاد کر رہے تھے, تو چونڈا مجھے یاد ہے جو ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی اور وہ بڑی ترین جگہوں میں سے ایک جنگ ہے جو پاکستان نے دانت کھٹے کر دیے دشمن کے, ان کو منہ کی کھانا پڑی ہندوستان کو اور وہ وہاں سے بھاگے. پھر اس کو لے کے اب تک مطلب فوج ہماری مستعد ہے, ہمیشہ جب بھی کبھی ہندوستان کی طرف سے ایگریشن کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے جواب دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی فرمائیے. اور آج بھی آپ ہمیشہ اگلے فرنٹ پہ ہیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فوج آگے آگے ہے, ہماری فضائی قوت آگے آگے ہے, ساری جتنے جوان ہیں وہ آگے آگے ہیں. مشکل وقت ہے لیکن اس گھڑی میں بھی ساتھ ہیں. اس حوالے سے بھی فرمائیے. جی, پہلے میں ذکر کر دوں, جیسے آپ نے چونڈا کے محاذ کی بات کی, دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی دنیا میں کسی بھی محاذ پر, وہ چونڈا کے محاذ پر ہوئی تھی. بالکل ایسے. اور اللہ کی مدد سے اور تمام ہماری دفاعی افواج کی آپس کی بہترین کوارڈینیشن کی وجہ سے ہم وہاں پہ دشمن کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوئے. پاک فوج اپنے ہر محاذ پر ہمیشہ قوم کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح ابھی جب موجودہ مونسون کی وجہ سے ملک میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی اور ملک میں وسیع پیمانے پر سیلاب آئے, تو اس میں آرمی ایوییشن کے ہوا بازوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ریسکیو آپریشنز میں. سب سے پہلے ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی, چونکہ علاقے دور دراز کے تھے, تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈیمیج اسیسمنٹ کرنی تھی. پہلے آرمی ایوییشن نے ڈیمیج اسیسمنٹ کی اور اس کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا, تاکہ جن چیزوں کی جن علاقوں میں ضرورت ہو ان کو کم سے کم وقت میں ان جگہوں پر بہت افیکٹو طریقے سے پہنچایا جا سکے, تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک اچھی امداد ثابت ہوں. بہت زبردست کام ہے اور سبھی کا, پوری فوج, مطلب چاہے میں نے جیسے کہا اس کا تعلق بری سے ہو, بحری سے ہو, فضائی سے ہو, وہ اس ریلیف آپریشن میں مستعد ہے. رخا کی طرف چلیں. بالکل چلتے ہیں رخا کی طرف جانے سے پہلے رخا میں یہ جاننا چاہتی ہوں, میرے خیال سے جو آن اسکرین لوگ ہیں جو اسکرین کے اس طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ یہ سوچ ابھی بھی دیکھی جاتی ہے کہ خواتین جب ہم ایسے مقام پر دیکھتے ہیں تو میں تو بہت خوش ہوتی ہوں, اور جو باقی خواتین ہیں وہ بہت انسپائر ہوتی ہیں. یہ حب الوطنی ہے یا شروع سے شوق تھا, یا فیملی میں سے کوئی چاہتا تھا کہ نہیں میں اپنی پاک افواج کا حصہ بنوں اور ملک کو سرو کروں؟ بالکل, میری فیملی آلریڈی ملٹری بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں. بچپن سے لوگوں کو یونیفارم میں دیکھا, جہازوں کو اڑتے دیکھا, اینڈ آئی گرو اپ ود اے پیشن کہ میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں, یونیفارم پہننا چاہتی ہوں, شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ, بردرز ان آرمز کے ساتھ, اور ملک کا دفاع کرنا چاہتی ہوں.
اچھا اس کا مطلب یہ فیملی جینیٹیکلی سر یہ چیز ملی ہے اس کا مطلب رخا کو. لیکن آپ سے جب لوگ انسپائر ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا, آپ تک بھی بہت ساری اپریسیشن مختلف طریقوں سے پہنچتی ہوگی, اور جب آپ کام کرتے ہو تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دو فیلڈ میں کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اور کیسے آپ گریجولی آگے بڑھی, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ آل. پاک فضائیہ اٹ سیلف بڑی جینڈر نیوٹرل آرگنائزیشن ہے, ہمیں بڑی ایکول اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. اسٹارٹ سے ہی جب ٹریننگ ہی ہوتی ہے تو ایکول ٹائم ڈیوریشن ہے, ایکول طرح سے فزیکلی جو ایجوکیشن ہماری ہوتی ہے وہ ساری سیم ہی ہوتی ہے میل کیڈٹس اینڈ سبسیکوینٹلی میل آفیسرس کے ساتھ. تو بینگ این ایئر فورس آفیسر مجھے کبھی ڈفرینس فیل ہی نہیں ہوا. اینڈ سبسیکوینٹلی اب جب میں اپنے پروفیشن میں بھی ہوں تو جو اٹس آل بیسڈ آن دی میرٹ, تو دا ون ہو ورکس ہارڈ اس کو اپرچونیٹی ملتی ہے, اینڈ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. فلائنگ آفیسر ہیں ہمارے ساتھ موجود, ان کی طرف چلتے ہیں. سر ذرا آپ بتائیے, مطلب ایک تو آپ تو نوجوان ہیں بالکل ابھی, آپ جب سنتے ہوں گے کارنامے اپنے اسلاف کے, اپنے بڑوں کے, اب تو وہ بزرگان بہت سے رہے بھی نہیں ہوں گے, تو کیسا مطلب محسوس ہوتا ہے؟ اور پھر جب تیاری ہوتی ہے, ابھی ہم نے تھوڑی دیر میں یہ ان سے بھی تعارف کرنا ہے, ترانے کا بھی. مجھے یاد ہے میں آج صبح سے جب اٹھا نا تو میرے ذہن میں وہ کلمہ شہادت, اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اللہ اکبر, اے وقت اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے آیا, پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں. تو یہ جو جذبے ہیں یہ آپ کو کس طرح بیدار کرتے ہیں, آپ کو کیا کہتے ہیں, کس طرح آگے بڑھیں, کیا کریں مطلب وہ؟ جی بالکل, جس طرح کہ وہ بھی ہے کہاوت ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں وہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہے. تو جب سے ایئر فورس جوائن کی ہے, اور آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ماشاء اللہ ایئر فورس آرمی ہماری اتنی رچ ہسٹری ہے اور اتنی پازیٹیو ہسٹری ہے کہ آپ کو اتنے موٹیویشن کے آپ کو اگزامپلز ملتی ہیں اور ان سے آپ انسپائر ہوتے ہیں. اس حساب سے پھر آپ کی ڈفرینٹ آپ اس جذبے کے ساتھ آگے اپنی بھی ٹریننگ میں مورال آپ کا بوسٹ اپ ہوتا ہے. تو کافی اچھی ایگزامپلز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, اسپیشلی ایئر فورس میں. آپ جتنے بھی اسکواڈنز وغیرہ ہیں ان کی اتنی رچ ہسٹری ہے, ہماری ایکچوئل کلز ہیں, جس طرح ایم عالم کا ذکر ہوا کہ انہوں نے 1 منٹ کے اندر ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, جو کہ اس ایرا کے دا اونلی جیٹ ایس پائلٹ بھی بنے. تو اچھا آپ فلائنگ لیفٹیننٹ ہیں, تو آپ یہ اگر اوور فلائنگ آفیسر, لیکن سر یہ مجھے بتائیے گا کہ ایم عالم کی ہم بات کریں تو یہ تو تاریخ کے وہ حصے جس کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں تو ہم پیشنیٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں اور جذبہ ملتا ہے سب کام کرنے کا. اگر ہم فیلڈ کی بات کریں تو اگر حب الوطنی کے تحت دیکھا جائے تو پھر تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کو جہاں سرو کرنا ہے ہم بالکل ہمہ وقت تیار ہیں, آگے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے مقامات پر آپ ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں, یا کوئی ایسے مقام آتے ہیں آپ کی زندگی میں جب آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اسٹیک پر ہے. وہ ہماری فوج کا ہمیشہ سے رہا ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا مقام ہوتا ہے, اس وقت کون سی چیز آپ کو سنبھالے رکھتی ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سے جو ہماری فوج ہے, ایئر فورس ہے, وہ نیومیریکلی انفیریئر رہی ہے دشمن سے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری ٹریننگ اتنی سخت اور پروفیشنلزم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دیر از نو روم فار این ایرر. تو اس ٹریننگ کا ہی یہ آگے ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آپ کی سچویشن آتی ہے, اور ایک پائلٹ کی زندگی میں تو یہ روز کا معمول ہے, کیونکہ آپ ہیں اور آپ کا جہاز ہے, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے اس کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو لائف اینڈ ڈیتھ کے ڈیسیجنز اور رائٹ ڈیسیجنز لینا, یہ آپ کی نو ڈاؤٹ ٹریننگ جو ہمارے اندر انکلکیٹ کی جاتی ہے, اور دا لیول آف پروفیشنلزم. پھر ہمارے استاد ہیں, وار ہیروز ہیں اب تو ماشاء اللہ سے, تو ان سے ہم جب گائیڈنس لیتے ہیں اور اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو ایک آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں آتا کہ اس ڈیسیجن کو کیسے لینا ہے, اور وہ الحمدللہ ڈیسیجن نہیں ہوتا. بالکل رائٹ. سر میں نے شروع میں ایک بات کا ذکر کیا کہ ایک تو چلے ہم اپنے افواج کی بات کرتے ہیں, مسلح افواج کی بات کرتے ہیں, شہداء کی بات کرتے ہیں, لیکن شہداء کی فیملیز جو ہیں ان کی قربانیاں بھی ایسی ہیں کہ اس کو بھی اگر ہم پروگرام کا حصہ بنائیں یا آپ لوگوں سے ہی پوچھیں, جب آپ اس طرح کی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, جیسے رخا نے کہا کہ میری تو فیملی اس طرح کی ہے, تو فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں رہتے ہم میں اور وہ ملک کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں
یہ اس طرح کی فیملیز ہے کہ یہ جذبہ عام شہریوں میں ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے. یہ وقاص سے پوچھنا چاہیے, میرے خیال میں بہت سنجیدہ بیٹھے ہیں. وقاص بتائے گا اس حوالے سے کہ یہ جو شہداء کی فیملیز ہیں اور یہ جو ہم لوگ ہیں, ہم چاہ کر بھی وہ جذبہ شاید نہیں لے کر آ سکتے جس جذبے کے ساتھ آپ لوگ فوج میں جاتے ہیں اور آپ کی فیملیز جاتی ہیں. اچھا سر, اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اس کو کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کی سرزمین ہے. کیا بات ہے. تو میرے بلڈ میں آلریڈی ایک چیز شامل ہے کہ جہاں سے سولجرز پیدا ہوتے ہیں, سولجرز زیادہ تعداد میں موجود ہیں اس علاقے میں. میرا تعلق جہلم سے ہے. اور جہاں تک بات ہے فیملیز کی, سر ہم نے اپنے ساتھ کے جتنے بھی ہمارے کورس میٹس وغیرہ شہید ہوتے رہے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ, ان کی فیملیز کے ساتھ ہمارا ریگولر انٹریکشن رہا. اور آپ یقین جانیں گے کہ ہم جب ان سے ملتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ انہیں دیکھ کے فخر ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیرنٹس ہیں جن لوگوں نے اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی. وہ بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں اور ان کو بھی اس بات پہ فخر ہوتا ہے. ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ جذبہ لے کر سامنے آ رہے ہیں. یہ کرنل صاحب کی طرف چلتے ہیں. کرنل صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے یہاں فیملیز کا ذکر ہو رہا ہے اور قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے, اس حوالے سے فرمائیے آپ جب محاذ پہ ہوتے ہیں یا لڑنے جا رہے ہوتے ہیں یا اگلے مورچوں پہ ہوتے ہیں, پیچھے خیال آ رہا ہوتا ہے بچوں کا, اپنی فیملی کا, اس حوالے سے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, یا صرف یہ ہوتا ہے کہ بس وطن ہے, شہادت ہے اور کوئی چیز جذبے کے سامنے کچھ نہیں حیثیت رکھتی؟ جی, جب ہم آگے کسی بھی محاذ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی ایشورنسز ہوتی ہیں. پہلی ایشورنس ہمارے پاس آف کورس ہماری اپنی فیملیز اینڈ ہمارے اپنے والدین کی دعائیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور اس سے بھی کہیں زیادہ پوری قوم کی دعائیں اور پوری قوم ہمیں بیک کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ہمارے حوصلے کو اور ہمارے جذبے کو ہر وقت ایک اونچی اڑان دیتی ہیں. اس کے علاوہ چاہے آپ جنگ سے غازی لوٹیں یا شہید ہو جائیں, ان دونوں میں ہم اس کو ایک بہت بڑا رتبہ سمجھتے ہیں. جیسے ایک شاعر نے بھی فرمایا ہے کہ جیے تو مثل غازیاں مریں تو ہو شہادتیں. جیے تو مثل غازیاں مرے تو ہو شہادتیں, ادھر بھی ہیں عبادتیں ادھر بھی ہے عبادتیں. تو یہ دونوں صورتحال جو ہے ہمارے لیے عبادت کا جذبہ رکھتی ہے, اور اس لیے ہمیں مڑ کے کبھی قوم سے بڑھ کر اور اپنی قوم کے وقار سے بڑھ کر کوئی چیز ہمیں زیادہ عزیز نہیں رہتی, اور ہمیں کوئی ایسا خیال نہیں آتا جو ہمیں وہاں سے ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے. ہمارا ایک اس ٹائم فوکس ہوتا ہے کہ جو مشن ہمیں دیا گیا ہے اس کو عبادت سمجھ کے ہر حال میں مکمل کرنا. واہ زبردست, بہت خوبصورت شعر بھی سنایا اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. میرے خیال میں وقت ہے ایک ترانہ سنا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے ISPR کے لیے بھی حال ہی میں میرے خیال میں پرفارم کیا ہے. جی, میں نے کافی ترکی آذربائیجان کی دوستی پر بھی نغمہ بنائے اور ISPR کے ساتھ بھی 3-4 پروجیکٹس کیے. لیکن میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جو انہوں نے بتایا کہ شہید جب ہوتا ہے کوئی تو ان کی فیملی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں, لیکن یہ امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر پہ کریٹ ہوتا ہے. وہ کس طرح سے کہ میرے اپنے اسکول پنجاب اسکول کے میرے 2 دوست فلائنگ آفیسر عباد الرحمان شہید اور کیپٹن ڈاکٹر شعیب اشرف, جب وہ شہید ہوئے تو ہم سارے دوستوں نے جو ہمارے اندر جو فیلنگس تھیں وہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کس طرح سے جو ہے وہ کیا اس ٹائم فیلنگ تھی, کیا پراؤڈ مومنٹ تھا ہمارے لیے کہ ہمارے دوست اس دھرتی ماں پر قربان ہوئے. تو چند اشعار جو کہ بہت پرانا ترانہ بھی ہے اور بڑی فیل بھی آتی ہے جب شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے
یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ اور بڑا ہی زبردست شعر ہے۔ چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ کیا بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تو جب بھی سنتا ہوں نا ترانہ، بالکل تو ایسے ہی حقیقت یہ اندر سے ایک عجیب سی جذبہ کیفیت ہو سر، ایک جاتی ہے، جذبہ جذباتی محسوس ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل علیم خٹک صاحب موجود ہیں اسلام آباد سے۔ سر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو ہم یوم دفاع پاکستان مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس پوری فوج کو جس کا ہر سپاہی ہر وقت ہم وقت تیار ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور ہم سکون کی سانس لے کر یہاں پر محسوس کرتے ہیں۔ اور سر ایک بریک ہم نے لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک، ڈیفنس ڈے اسپیشل۔ السلام علیکم دوبارہ جی۔ بریک کے بعد یوم دفاع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں ایئر فورس کے آفیسرز موجود ہیں اسلام آباد میں۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے میجر منہاج حیدر نے، ان سے چل کے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ میجر صاحب کو شاید آواز، جی وعلیکم السلام، آپ کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے میجر صاحب؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، ذرا آج کے حوالے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے کو لے کے جس وقت آپ چلتے ہیں تو مطلب آپ کے اندر کیا آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں دشمن سے کوئی خطرہ اگر ہو بھی تو ہم نے اس کو ملیا میٹ کر دینا ہے؟ یہ ابھی ترانہ بھی ہمارے دوست سے کیا سنا رہے تھے، اے راہ حق کے شہید و وفا کی تصویر ہو، تو ہم اس ترانے کو سن کے بھی اپنے اندر ایک خون کو ابلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر وقت مستعد ہیں، کوئی بھی میدان ہو۔ آج کل اب زیادہ تر ریلیف کے آپریشن میں ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ کس قدر تباہی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ مدد کی ضرورت ہے ابھی بھی لوگوں کو وہاں کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پوری ملک کو ڈیفنس ڈے کے مناسبت سے سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہمارے ملک کی خاطر اپنا جانوں کے نذرانہ دینے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا، اور جن کی وجہ سے آج ہم اس قدر سرخرو ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل جو ہے پورے ملک میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے اسسمنٹ کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ فوج نے ایک ریسکیو ریلیف آپریشن پلان کیا ہے جس کے 3 فیزز ہیں۔ سب سے پہلے
جس میں آرمی ایویشن نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے وہ ہے ڈیمیج اسیسمنٹ، اور سیکنڈ فیز میں ہوگا اس میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، اور تھرڈ فیز میں جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ ہم کیری آؤٹ کریں گے. تو جہاں تک ہم بات کریں ڈیمیج اسسمنٹ کی، تو سب سے پہلے ہماری ہیلی کاپٹرز گئے ان فارورڈ ایریاز میں جہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں کافی زیادہ ہوئی تھیں. وہاں پہ جا کے فوج نے وہاں پہ ڈیمیج اسسمنٹ کی کہ کس لیول پہ سیلاب آیا ہے اور تباہ کاریاں کس لیول کی ہوئی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جو ریسکیو ریلیف آپریشن سٹارٹ ہوا، اف یو ٹاک اسپیسیفکلی اباؤٹ سوات، 27 سے ہم نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا الحمدللہ، جس میں ہم آپریٹ کر رہے تھے سوات میں فرام کانجو. اس میں ہم نے ریسکیو ریلیف آپریشن اپنا سٹارٹ کیا ٹورڈز خوازہ خیلہ، کالام ویلی اور کمراٹ ویلی. تو الحمدللہ ابھی وہاں پہ ریسکیو ریلیف آپریشن وہاں پہ جاری ہے. وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں جو فارورڈ لوکیلٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم میکسیمم ریسکیو ریلیف کریں اور سیف مقامات پر ہم ان کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے سر، اس وقت فی الحال سب سے بڑا محاذ بھی سر ہمارے لیے یہی ہے، وہ ہماری افواج ہو اور وہ ہم عام شہری ہوں، وہ مخیر حضرات ہوں، آپ کسی فاؤنڈیشن کی، آرگنائزیشن کی، چھوٹی بڑی تنظیم کی بات کریں تو سر اس وقت ہر کوئی تیار ہے اس کام کے لیے کہ جہاں سے بھی جیسے بھی ہو سکے ان سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، اور یہی اس وقت ہمارا ٹارگیٹ ہے جو کہ سب مل کر پورا کر رہے ہیں. سر آج کے دن کی مناسبت سے کچھ پیکیجز، سر ویژولز آپ کے لیے ہماری ٹیم نے نکالے ہیں. کیا زبردست بات ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ یو گائز فیل اباؤٹ جب آپ لوگ اس طرح کے پیکیجز یا ویڈیوز دیکھتے ہیں. اگر میں اپنی فیلنگ کی بات کروں تو میرا بس نہیں چلتا، میرا دل کرتا ہے کہ بس آپ وہاں پہنچیں، اس کاررواں کا اس پاک افواج کے ساتھ حصہ بن جائیں فوری طور پر. یہ جذبہ سر آپ کے ارد گرد آپ سے منسلک لوگوں کا بھی ہوتا ہے. رخا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ فیملی کی تو آپ نے بات کی، اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور فرینڈ سرکل، یور کولیگس اوبویسلی جو کہ اس پیشے سے نہیں ہیں، وہ بہت انسپائر ہوتے ہوں گے، بہت دیکھتے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے وی وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ لائک دس، جس میں ہم پاکستان کو یا اپنے ملک کو سرو کر سکیں. سو ہاؤ یو فیلنگ لائک کہ جب آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو سراہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ جذبہ آپ میں دیکھ کے خود بھی ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ویئرنگ اے یونیفارم اٹ سیلف بڑا مومنٹ آف پرائڈ ہوتا ہے. آپ نے رینک شولڈرز پہ پہنے ہوئے، ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ پہ، اینڈ یہ انڈیفائنیبل فیلنگ ہے. اور لوگوں کی اپریسیشن آف کورس اور لوگوں کا سپورٹ زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، بندہ زیادہ پیشنیٹ ہوتا ہے، اینڈ اٹ فیلز ونڈرفل. آپ کون سے شعبے سے ہیں؟ میں بیسیکلی انجینئرنگ آفیسر ہوں. انجینئرنگ آفیسر ایسا ہی ہے. تو ہم ایئر کرافٹ کی مینٹیننس کرتے ہیں، ہم روز ایئر کرافٹ کو پریپیئر کرتے ہیں، اینڈ دین ان کو فلائی ورتھی ڈکلیئر کرتے ہیں، اینڈ دین ونس دے بیک تو پھر ہم دوبارہ ان پہ مینٹیننس کرتے ہیں. تو اٹس کتنا ایڈوانسڈ ہے پاکستان کا اگر کمپیئر کریں آپ مطلب باقی ملکوں کے حوالے سے؟ آپ خود اوور آل کر لیتے ہیں سارے جہازوں کو، خود تیار کرتے ہیں، کوئی بیرونی مدد اب اس وقت آپ کو ضرورت نہیں ہوتی میرے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دی ورلڈ جو اپنا جہاز خود بنا رہی ہے. تو یہ بات کافی ہے یہ بتا دینے کے لیے کہ ہم ٹیکنالوجیکلی کتنے ایڈوانسڈ ہیں اور ہم کتنے سیلف سفیشینٹ ہیں اپنی مینٹیننس پریکٹسز میں. تو وقاص آپ یہ بتاؤ کہ آپ بھی انجینئرنگ سے آپ کا بھی تعلق ہے؟ نیگیٹو سر، میرا ایئر ڈیفنس ہے. جی سر میرا پاکستان ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس برانچ سے تعلق ہے. سر ایئر ڈیفنس برانچ ایز دا نیم سجیسٹ it is basically the responsibility of aerial frontiers of Pakistan. Yes, true. جس طریقے سے پاکستان آرمی وہ زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طریقے سے پاکستان فضائیہ کی جو فضائی سرحدیں ہیں اس کی رسپانسبلٹی پاکستان ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس برانچ کے لیے. تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ریڈارز ہیں جو آل دا ٹائم سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں، اور وی آر آلویز لوکنگ ٹورڈز دی اسکائی اینڈ وی آر لوکنگ آفٹر دی ایریل فرنٹیئرز آف پاکستان. ان کیس ایڈورسری ہمارا دشمن اگر وہ ہمارے بارڈرز کی طرف آنا شروع ہو جائے تو وی آر دا ونز ہو آر لوکنگ آفٹر ہم اینڈ وی جنریٹ دی اپروپریٹ رسپانس اگینسٹ ہم. سو وی مینٹین دی سوورینٹی آف پاکستان ایٹ آل دا ٹائمس، اور یہ ہم 24/7 یہ کام سارے انجام دے رہے ہیں. میجر صاحب ذرا آپ کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ ریلیف آپریشن میں مطلب بزی ہیں، پاکستانیوں کو اگر مدد کے لیے کہا جائے تو کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ضرورت ہے، اور کن کن حصوں کی کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی جو پاکستانیوں کو فنڈز میں دینی چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میں پاکستانیوں کے حوصلے کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا.
وہاں پہ اسپیشلی ٹورڈز کلام ویلی اور کمراٹ ویلی میں دیر ور اباؤٹ مور دین 2000 ٹورسٹ جو وہاں پہ اسٹرینڈڈ پیپل تھے، دے ور اسٹک اپ دیئر. اور جو لوگوں کا وہاں پہ جذبہ تھا لوکل کا، اٹ واز امیزنگ. میں کافی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی نسبت سے، کیونکہ دے ور پرووائڈنگ دیم فری شیلٹر، فری فوڈ. جب تک ریلیف کا سامان وہاں تک نہیں پہنچا، لوگوں نے ان کے ساتھ کافی مدد کی. ہم نے کافی ریلیف آپریشن وہاں پہ کیا ہے پچھلے دنوں میں، لیکن جو لوگوں کا وہاں پہ جذبہ تھا، میں آئی ایم اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا لوکل پیپل، انہوں نے کافی ریلیف لوگوں کو دیا ہے وہاں پہ. اور سیکنڈلی جو ڈونیشنز آ رہی ہیں، کیونکہ ہم ہر سارٹیز میں وہاں پہ فرنٹ لوکیلٹیز پہ جا کے اسپیشلی جہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں زیادہ ہوئی ہیں، وہاں پہ ہم ریلیف گوڈز لے جاتے ہیں. اور ابھی فوج کی طرف سے ہمیں اسپیشل آرڈرز آئے ہیں، وہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپس وغیرہ وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ہمارے پاس سے ایک لارج نمبر آف والنٹیئرز آئے ہوئے ہیں جو ریسکیو ریلیف آپریشن میں ہمارے ساتھ فارورڈ لوکیلٹیز پہ جانا چاہ رہے ہیں. ان کو بھی ہم اپنے ساتھ فرنٹ لوکیلٹیز پہ لے جا کے ان سے ہم ریسکیو ریلیف کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. That's really good. سر میں یہ سوچ رہی تھی کہ باتیں ہم کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کا، جو ہمارے ساتھ آفیسرز موجود ہیں، ہمیشہ حصہ ہوتا ہے کہ ایک سیریسنس ہم دیکھتے ہیں، ایک میچورٹی ہم دیکھتے ہیں ٹورڈز اپنے کام کو لے کے. یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈیووشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے اوور آل بتائے گا، اگر میں آپ سے پوچھوں، ہم دیکھتے ہیں اور اگر عام پبلک کی بات کریں، بینگ اے تھرڈ آئی، تو ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ مسلح فوج ہو، چاہے وہ پاک فوج ہو، وہ ہوائی فوج ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اروما ہوتا ہے. اس پر ہمیشہ کمپلیمنٹس بھی ملتے ہیں. لاسٹ بٹ دا لیسٹ، اس حوالے سے بتائے گا ہاؤ کائنڈ آف کامنٹس یو آر گیٹنگ فرام یہ کہ آپ کا ایک پرسنالٹی ہے، ایک اروما ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے. ہم فیلڈ میں ہیں یا بعض اوقات ہم فیملی میں ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. اصل میں جب اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو سونپ دی جائے، ایگزیکٹلی، تو آپ کو جب قوم آپ پہ ٹرسٹ کر کے if the nation hands you $1 million machine تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر وہ میچورٹی آنی چاہیے. اٹ از نیسیسٹی rather than something that you portray. تو وہ مطلب کہ ہم کوئی پورٹرے نہیں کر رہے ہوتے، اٹس جسٹ نیچرل کہ آپ کے اندر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پھر آبویسلی پھر وہ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے. اور جس طرح فیملی وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی آپ میچور ہو جاتے ہیں اس طرح. اور فیملی سے زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے کائنڈ آف کامنٹس. میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، آپ تو ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ایک کچھ ترانہ اور ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ابھی آج کا دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارنا. جی جناب. سب محب وطن پاکستانیوں کے نام یہ ترانہ ہے. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یوم دفاع پاکستان کی اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ پبلک کے سیگمنٹ میں، اور ہمارے پاس مختلف گیسٹ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سنگر، آپ نے ان سے ملاقات کی، ان سے کچھ سنا. اب ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم یوم دفاع پاکستان کی بات کریں تو اپنے ملک کا دفاع کرنا ہر اس چیز سے جو ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یا اگر آج کل ہم سیلاب کی بات کریں تو یہ قدرتی آفت ہے، لیکن اسے دفاع تو کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا تو ہے. آرمی کی ہم نے بات کی، فوج کی بات کی ہم نے، لیکن وہ ریسکیو جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی کوچے تک پہنچا، ریسکیو 1122 کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر رضوان نصیر سے کئی ملاقاتیں ہماری رہی ہے، وہ ہمارے شو میں بھی بارہا آ چکے ہیں، اور جس طرح کی ان کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے وہ بھی قابل ستائش ہیں. اسی کے لیے آج ان کے اسپوکس پرسن یہاں موجود ہے، ریسکیو کے فاروق احمد ان کا نام ہے. ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر. جی آئی ایم فائن. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کو یوم دفاع پاکستان بہت مبارک ہو. اور سر اس سچویشن میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے، ہم ہر کس سے یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کا محاذ یا آج کا یوم دفاع پاکستان ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، تو یہ کس طرح سے آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں؟ ریسکیو کس طرح سے ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کس طرح سے کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وطن کے وہ تمام بیٹے اور بیٹیاں، چاہے وہ سرحدوں پہ کھڑے یا وہ پاکستان کے اندر کھڑے ہیں، آج کا دن ان کے خدمات کو سلام پیش کرنے کے بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اور ان تمام شہداء کی فیملیز اور ان شہداء کی فیملیز کے پورا ملک مقروض ہے، اور ہم سب مقروض ہیں جنہوں نے اپنی جانیں
اس وطن کے اوپر قربان کر دی ہیں اور انہوں نے اپنا سب سے بہترین سرمایہ اس وطن کے لیے قربان کیا، چاہے انہوں نے سرحدوں پہ قربان کیا ہے، چاہے انہوں نے سرحدوں کے اندر قربان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فرنٹ لائن کے اوپر ہماری پراؤڈ جو فورسز ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن ملک کے اندر جو سب سے بڑا کام ہے اپنی پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا، ان میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، ان میں ہر شخص شامل ہے۔ اس وقت تک ہماری فوجیں اس اسٹرینگتھ کے ساتھ سرحدوں پہ بہادری سے شاید ان کو وہ تقویت نہ ملتی ہو جب تک سرحدوں کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ولولہ، ان کا جذبہ اور وہ بالکل فرنٹ لائن کے اوپر نہیں ہوتے۔ سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسکیو 1122 نے عملی میدانوں کے اندر الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی 20 سے زائد جو شہداء ہیں ان کی ایک تاریخ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایمرجنسی میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، لوگوں کی جان بچاتے ہوئے 20 سے زیادہ ایسے شہداء ہیں جو ریسکیو 1122 کی مختصر تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور اس وقت فلڈ کے اندر ریسکیو نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہمارے راجن پور، ڈی جی خان اور دوسرے علاقہ جاتا ہیں جہاں پہ دن رات کام کیا ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی میں ریسکیو 1122 کا ایک بڑا واضح اور بڑا کلیئر مشن ہے کہ ہم نہ کسی کو دیکھتے ہیں کال کرنے والا کون ہے، تو ہم اپنے محاذ پہ بالکل اسی طرح ڈٹے کھڑے ہیں جس طرح ہماری ڈیفنس فورسز اپنے محاذ پہ کھڑی ہیں۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہت زیادہ آگ لگی ہو تو ریسکیو کو کال کیا گیا اور ریسکیو والوں نے کہا او مائی گاڈ یہ تو بہت زیادہ آگ ہے۔ جب لوگ ڈر کے بلڈنگز کے اندر خوف سے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اندر جا رہے ہوتے ہیں، تب ریسکیور وہاں پہ انٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وطن کے بیٹے جو ریسکیو کے ہیں یہ ماؤں نے انہی دنوں کے لیے تیار کی ہیں، اور اسی وجہ سے ریسکیورز نے اپنے بیٹوں کو، مجھے جب بھی ہم ایسی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے ینگ فیسز یاد آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایک شہداء کی ایک وال بنائی ہوئی ہے، تو میں روز وہاں سے گزرتا ہوں تو ایک بڑا ینگ سا شہید ہے، میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ وسیم عباس لاہور سے ہیں، نعمان گجرانوالہ سے ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد ہمارے رستے میں جگہ آتی ہے تو میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ تو اس زمین کے لیے بنا ہی نہیں تھا، تو تھا ہی خاص۔ کبھی آپ دیکھیں نا ان کے چہروں کے اوپر جو رونق ہے، جو نور ہے، جو اور جو اللہ نے کہا ہے نا کہ بل احیام ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ہمیں ہر پل ہر دم یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی زندہ ہیں اور ان کی قربانی ہمیں نیا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے فاروق صاحب، یہ شہیدوں کا ذکر عبدالرؤف صاحب جب بھی آتا ہے، جہاں بھی آتا ہے، اور خاص طور پر ملی نغموں میں جب آتا ہے، ہم رہ جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کی انٹینسٹی کو باقاعدہ فیل کرتے ہیں۔ ہاں اس حد تک فیل نہیں کر سکتے جس حد تک ان کی فیملیز یا ان کے کولیگز یا ہماری پاک افواج محسوس کرتی ہیں، لیکن ملی نغموں کا ذکر ہوا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ٹچ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بیوی کیا محسوس کرتی ہے، ایک بچہ، ایک ماں، ایک فیملی کیا محسوس کرتی ہے جب ان کا کوئی بھی گھر کا فرد اور خاص طور پہ ان کا شوہر یا ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا ہے۔ بالکل، آپ جب جاتے ہو وکاس، مطلب آپ بتائیے کہ مطلب آپ کی فیملی جو ہے کسی بھی آپ جگہ پہ موجود ہو، ظاہر ہے مطلب جب آپ ایئر فورس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو یہ خطرہ تو ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا جو لمحہ ہے اس میں کوئی ساتھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو فیملیز کیا محسوس کر رہی ہوتی ہیں اس جذبے کا تو ہم کوئی ذکر نہ بھی مطلب جتنا بھی کریں اتنا کم ہے، تو مطلب اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کئی ساتھی آپ کے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ یہ لوٹ کے آئیں گے نہیں آئیں گے، تو وہ لمحے کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں پھر مطلب آپ؟ سر جس طرح سے ہم لوگ اپنی آرم فورسز میں اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیملیز بھی ہمارا ایک پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہوتی ہیں، تو ہماری فیملیز ویٹ کر رہی ہوتی ہیں جب ہم آفس میں جاتے ہیں تو واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ دیر از آلویز ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ آج آفس گئے ہیں واپس آ پاتے ہیں نہیں آ پاتے، کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ جو جنگ کا کام ہے وہ ہمارا پیس ٹائم میں بھی آلموسٹ جاری رہتا ہے، تو ہماری فیملیز بھی اس چیز سے آگاہ ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری فیملیز بڑی کمیٹڈ ہوتی ہیں، ان کو حوصلہ ملتا ہے، رادر وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ جاب کو جاری رکھیں، اور ہمیں انکریج کرتی ہیں کہ ہم اپنا فل 100% دیں اپنی قوم کے لیے، اپنی نیشن کے لیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کے افراد بھی مینٹلی ایموشنلی اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے تو ہم نے بھی اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، قربانی صرف آپ کی نہیں، قربانی ہماری بھی ہے۔ آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا جاتے جاتے، یہ کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ فیملی ہر دفعہ وہی فیل ہوتی ہے جب ہر دفعہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے تو ہر دفعہ ماں باپ اور بہن بھائی اسی لمحات سے گزرتے ہیں، سو ہاؤ یو فیل لائک؟ کبھی کبھی بہت محسوس ہوتی ہے یہ چیز؟ میں اپنی پرسنلی بات کروں تو آئی ایم دا اونلی سن، تو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی ماں کو، ان کا حوصلہ بہت وہ ہے، لیکن اب پروفیشن ایسا ہے کہ روز
ہوا میں جانا ہے اور کوئی آپ کو شورٹی نہیں ہے، تو بیٹا ان کا ہوا میں ہوتا ہے اور دل ان کا ڈوب رہا ہوتا ہے. بس ماں کی دعائیں یہ سر، یہ ماں کی دعائیں بھی ہمارے فوجیوں کے ساتھ ہیں. ماں کی دعائیں بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں. ان کا بڑا اہم کردار ہے. ہماری پاک افواج جو سرحدوں پر کھڑی ہے، ان کی ماں، ان کی دعاؤں کا بڑا اہم کردار ہے. رخا، آپ سے جاننا چاہتی ہوں میں کہ اگر اس فیلڈ کی بات کریں تو یہ فیلڈ ہر فیملی کو ہوتی ہے، خاص طور پر ان کا تعلق پاک افواج سے ہوتا ہے. آپ نے اپنی فیملی کی بات کی، فیملی میں کون کون آلریڈی اس طرح سے سروسز دے رہا ہے اور کون کون کس طرح سے آپ لوگ مل کے بیٹھتے ہو؟ ساری فیملی ملک کے ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں. فیملی کے اور لوگ بھی ہیں فورسز میں، بٹ مینلی میرے اپنے فادر پاکستان ایئر فورس میں ہی تھے. ناؤ ہی از ریٹائرڈ. تو آف کورس جب میں گھر جاتی ہوں تو آئی ایم دی اونلی چائلڈ، تو میں ماما بابا ہی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سر، میں یہاں پر روک کر ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ 4-5 بچے گھر میں ہو تو چلے سمجھ بھی آتا ہے کہ ایک کا شوق ہے. ہی از دا اونلی سن اور ہی از اونلی چائلڈ. لیکن ان کے ماں باپ دیکھیں وہاں بھیجا ہوا ہے جہاں پتہ ہے کہ پتہ نہیں آج خدا نہ خواستہ واپس ہمارے بچوں نے آنا یا نہیں آنا. ہیٹس آف ٹو یو گائز، ہیٹس آف ٹو یو. تھینک یو سو مچ. تو فادر کے ساتھ کافی بیٹھ کے ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے. کافی اچھا لگتا ہے ٹو نو وٹ ہی ڈیڈ اینڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. کسی نے کہا فیملی میں سے اماں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی سی نا کہ بیٹا کچھ اور کر لو، ابا بھی یہیں پہ تھے یا اماں ابا دونوں انتھوزیاسٹک تھے اس سوال سے کہ نہیں بیٹا گو فار اٹ؟ میرے پیرنٹس نے مجھے ہمیشہ میرے ڈیسیژنس میں سپورٹ کیا. دے وانٹیڈ می کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنے ڈیسیژنس خود لوں. تو جب میں نے کہا کہ میں نے ایئر فورس جوائن کرنی ہے تو انہوں نے مجھے کمپلیٹ سپورٹ پرووائڈ کیا. اچھا. تو ایک بار بھی نہیں روکا، بلکہ دے ور کمپلیٹلی سپورٹیو کہ جاؤ جو تم نے کرنا ہے. اینڈ اٹس اس کام سے بہتر اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنی کنٹری کو سرو کرنا میرا خیال سے اٹس دی وش آف ایوری پرسن. ملک کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ؟ مطلب سب سے بڑی بات یہی ہے. رخا یہ بھی بتائیے کہ لڑکیاں جو آنا چاہیں، اور اب بہت سی لڑکیاں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا لڑکیاں کم ہوتی تھی، لیکن اب ان کو کیا کہیں گی؟ مطلب آپ کے فیلڈ بہت اچھا ہے، اس میں آنا چاہیے، وطن کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل. میں سب لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ اٹس اے ونڈرفل آرگنائزیشن، اور جو آنا چاہتا ہے ضرور آئے. لیکن بات صرف فورسز پہ ختم نہیں ہو جاتی. مین کی پیشن ہے، اور آپ چاہے فورسز میں ہوں یا چاہے آپ فورسز سے باہر ہوں، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. تو جو بھی آپ کریں اس کو پیشنیٹ طریقے سے کریں اور give it all you have. مطلب آپ کسی بھی فیلڈ میں، دیٹ از ریئلی گڈ میسج کہ آپ پاک فوج کا حصہ ہیں یا نہیں بھی ہیں. بھیا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کر رہے ہیں، چاہے اپنے گھر میں کر رہے ہیں، چاہے اپنے ورک سرکل میں کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کریں جس طرح سے کرنے کا حق ہے. آپ کیا پیغام دیں گے جاتے جاتے ینگسٹرس کی؟ اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو آج کل کے ینگسٹرس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دے آر سیم پیشنیٹ ایز یو گائز ور. جب آپ لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم نے ملک کو سرو کرنا ہے، کیا پیغام دیں گے؟ اچھا، آج کے دن کی مناسبت کے حساب سے میں اپنے ینگسٹرس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے اسراف نے اس ملک کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، اسی طریقے سے یہ قربانی کا جذبہ ہمارا قائم رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک تا قیامت سلامت رہے گا. انشاءاللہ. یہی پیغام ہے کہ اپنا جو سیکریفائس کا جذبہ ہے وہ ہمیشہ بلند رکھیں اور اس کو قائم دائم رکھیں. بالکل. آپ بھی چاہتے تھے کیا پیغام دیں گے اپنے جیسے ینگسٹرس کو جو آنا چاہتے ہیں وہ بھی اور جو اس کا حصہ ہے وہ بھی؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ بینگ ینگ یو آر فل آف انرجی، تو اس انرجی کو ویسٹ کرنے کی بجائے ایک ڈائریکشن دیں، اور پازیٹیو ڈائریکشن ہو کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی کو سرو کر رہے ہیں، چاہے وہ ملک ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو. ان دا لانگ رن آپ سیٹسفائی ہوں گے اس چیز سے. تو اپنی انرجیز کو بس ٹھیک ڈائریکشن دیں، چاہے آپ کا ایئر فورس میں آنا ہے، آرمی میں جانا ہے، یا کہیں باہر بھی جانا ہے، تو بس اپنے پازیٹیو انرجی کے ساتھ ملک کو سرو کریں. ملک کو سرو کریں، یہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ تھری آف یو. بہت ہی زبردست ڈسکشن رہی. یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں، یہ پاکستان کی افواج کا حصہ ہیں جو اپنی جانوں کو قربان کر کے رسک پہ اسٹیک پر ڈال کر ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور ہم سکون کی سانس لیتے ہیں اور اس ملک میں محفوظ محسوس کرتے ہیں. تو فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. بریک کے بعد بھی ہم نے ایک بریک لینی ہے. آپ سب کو کہتے ہیں اپنے طرف سے اللہ حافظ، خوش رہیں، سلامت رہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک، ڈیفینس ڈے اسپیشل. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یوم دفاع پاکستان، ہم بات کر رہے ہیں اپنی پاک افواج کی، لیکن جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم بات ضرور کرتے ہیں
شہداء کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کا ذکر کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. جس جذبے کے تحت آپ کے جوان بیٹے فوج میں آتے ہیں, اسی جذبے کے تحت ان کے والدین ان کو فوج میں بھیجتے بھی ہیں. پھر ان کی شہادت جب وہ نوش کرتے ہیں تو اسی پر ایک اور جذبہ جو ان کے چہروں پر آیا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ وہ جوان ہے جو ان والدین نے پیدا کیے صرف اس دھرتی ماں کے لیے. صبح ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں. آج بریک پر ہمیں جوائن کیا ہے کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد صاحب, ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں. امتیاز سرور صاحب انہیں کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں. اسلام آباد سے بھی ایک گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر خالد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم جب بات کر رہے تھے, ابھی ہم شو پر لائیو نہیں تھے, بریک میں تھے, تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو 65 کی وار یاد ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہی ایک انسپریشن تھی. میں 4 سال کا تھا, بہت چھوٹا تھا, لیکن اس ایک جذبے کو جو میں نے اس وقت دیکھا, اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ پاک افواج میں جانا ہے اور ملک کو سرو کرنا ہے. آپ کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ, تھینک یو, میں بہت ٹھیک ہوں. سر یوم دفاع پاکستان بہت مبارک ہو آپ کو. آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہیں گے؟ آج کا دن جو ہے ہماری تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن پہلی دفعہ پاکستان افواج بذات مجموعی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ برد آزما ہوئی تھی, اور واقعی انیشل جو ہندوستان کے جس علاقوں پہ قبضہ کیا تھا, نہ صرف انہیں چھڑایا بلکہ پھر انہوں نے کھیم کرن اور چونڈا کے محاذ پہ کامیابی حاصل کی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نیچے سٹیجز, بیکاز ٹیکٹکس میں یاد رکھیے گا, ٹیکٹکس میں اوپر اور نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ابتدائی دور پہ اگر آپ کے پاس وارننگ نہیں ہے تو جو کچھ لاہور میں برقی میں ہوا وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جب حالات سنبھلتے ہیں تو پھر چاہے وہ 15 ڈویژن انڈیا کا ہو, چاہے وہ 8 ڈویژن ہو, چاہے وہ فورس جو کہ قصور سے آ رہی تھی, ان کو شکست کھانی پڑی. اسی طرح جسڑ کے مقام پہ انہیں شکست کھانی پڑی. اور جب حالات بہتر ہو گئے اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم کاؤنٹر offensive لانچ کر سکیں, تو we did launch a counter offensive in Chawenda and we succeeded. جی زبردست رہا. سر آپ جب بھی ایسا موقع آتا ہے جیسے آج کا دن ہے, اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوں گے, اس کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوں گے, ذرا اس حوالے سے بھی فرمائیے. اور پھر وطن پہ جو جان نثار ہوتے ہیں بیٹے, اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ مطلب ان کے جذبے کو جتنا بھی سلام پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے. شکریہ جی. بات یہ ہے کہ یاد کرنا یہ دن جو ہے یہ صرف ہے ہی ان کے لیے, شہداء کے لیے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے. تو ہم ایک بیٹے کو نہیں, ہم سارے بیٹوں کو یاد کرتے ہیں جی. اور الحمدللہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد کرنا, یہ ہیروز کو صرف اس لیے بھی نہیں یاد کرتے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, وہ اس لیے بھی یاد رکھتے ہیں ان کو کہ ہم نے نئے ہیروز بھی پیدا کرنے ہیں. جی. جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے 65 میں وار دیکھ کے تو پھر جوائن کیا تھا پاکستان آرمی کو. تو اسی طرح ان بچوں کی جب قربانیوں کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ لوگ پیش کرتے ہیں, تو پھر جو ینگ جنریشن ہے وہ انسپائر ہوتی ہے, موٹیویٹ ہوتی ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان دی, تو ہم کیوں نہیں اپنے ملک کا دفاع کر سکتے. یہ ہے امپورٹنٹ چیز. دوسرا جو قربانیاں ہیں وہ تو ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں, نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیٹوں کی ہوں, بیٹیوں کی ہوں, ہماری عوام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں. 1947 سے لے کے اب تک, ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وار اینڈ ٹیرر میں کتنے بچے, کتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جان کی قربانی کی ہے, وہ بھی اسی ملک کی دفاع کے لیے ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس ملک کے دفاع کے لیے اس کو آگے آنا چاہیے, قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. بالکل سر, قربانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے بریک پر جانے سے پہلے جب فاروق صاحب آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ یقیناً ہمیں اپنے تمام مسلح افواج جو ہم جیسے بار بار ذکر کر رہے ہیں, وہ بری ہو, بحری ہو یا فضائی ہو, ہم ان شہداء کی بات کرتے ہیں, ان جوانوں کی بات کرتے ہیں جو اس وقت بھی تیار ہیں کسی بھی قسم کی ایسی چیز کے لیے, ایسی اشتعال انگیزی جو کہ بارہا مختلف ممالک کی جانب سے کی گئی ہیں. ہم اس ریجن میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں ہمیشہ اس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے.
پھر اگر ان سائڈ آف دا کنٹری بات کریں تو ہمیں کنٹری میں بھی مختلف چیلنجز کا مختلف موقع پر سامنا رہتا ہے. اب اگر ان شہداء کی بات کریں جو ریسکیو کے ہیں, ان شہداء کی بات کریں جو پولیس کے ہیں, ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. آپ نے بڑی تعداد میں لوگوں کو پیدا بھی کیا اس لحاظ سے کہ لوگ باہر نکلے ہیں. ریسکیو 122 کو آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بر وقت ہر جگہ پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو دراصل دفاع کرتے ہیں فوری طور پر. تو ان شہداء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے والدین, ان کی فیملی سے ملاقات تو ہوتی ہوگی آپ کی. دیکھیں, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں, جب ایسے کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں, کیسے جاتے ہیں, فیملی کیسے فیس کرتی ہے. تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ ملت احمد مرسل ہے, ایک شوق شہادت کی وارث. اس گھر نے ہمیشہ مردوں کو سولی کے لیے تیار کیا. تو یہ جتنے لوگ ہیں, اور جب ہم ریسکیورز اور دوسرے سارے وطن کے بیٹے جب مشن پہ ہوتے ہیں نا, میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ عام نہیں ہوتے, وہ خاص ہوتے ہیں. اس وقت جو ان کا حوصلہ ہوتا ہے وہ صرف ان کا حوصلہ نہیں ہوتا, انہیں جو مدد مل رہی ہوتی ہے وہ ایک خاص جگہ سے مل رہی ہوتی ہے. اور میں اس بات پہ اسٹرانگ اور فرم بلیو کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جب آپریشن کے اندر وہ کام کرتے ہیں, ریسکیو کے لوگ کام کرتے ہیں, پولیس کے اور انٹرنل محاذوں پہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ جس طرح کے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں, ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیسکلی وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جو مشکل ترین وقت میں اپنا آپ دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں. تو پھر جب وہ میدان میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ نہیں ہوتے, ان کی آنکھیں نہیں ہوتی, اور ان کے پاؤں نہیں ہوتے. ان تمام لوگوں کو ایک ایسی جگہ سے اسپرچول انرجی مل رہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس بات کے اوپر مائل کرتی ہے, ان کو قائل کرتی ہے کہ وہ میدان عمل میں جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس وطن پہ قربان کرتے ہیں. آپ اگر یہ کہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے لوگ. ہم سلمان کی بات کریں یا ہم ان شہداء کی بات کریں جو ریسکیو کے ہیں, پولیس کے شہداء کی بات کرتے ہیں, پاک افواج کی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملک کی خدمت کرنے کے لیے اور پھر شہادت کے لیے انہیں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک ڈیفینس ڈے اسپیشل. جی السلام علیکم نواز جی. بریک کے بعد 6 ستمبر کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن, اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوبارہ سے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل جناب عابد لطیف صاحب نے. آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں سر. ذرا آج کے حوالے سے بتائیے. ہم نے بہت ذکر کیا شہادتوں کا, ہم نے بہت ذکر کیا ہمارے جو یہاں پہ ینگ آفیسر سے, ان کے حوالے سے. آپ کیا کہیے گا آج کے دن کے حوالے سے, یہ کیا پیغام دیتا ہے ہمیں کن جذبوں کی اب بھی ضرورت ہے؟ وطن ہمیشہ ہمارا ذرا مشکلات کا شکار رہا ہے, اور اس میں پاک آرمی نے, پاک فضائیہ نے, بری فوج نے, بحریہ نے جس طرح سے آگے بڑھ کے ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیا ہے, اس حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا. جی یہیں پہ ایس پی امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے ہوتے ہوئے میں کیا بات کروں. کیپٹن سلمان واز اے ویری ینگ, انرجیٹک, پروفیشنلی ویری ایبٹ, اور بہت ہی بریو سولجر. ان کے فادر ہیں جی. جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی شہادت قبول کرے, اور ان کے جذبے کو بھی سلام جو جس طریقے سے یہ بیٹھتے ہیں آگے. دیکھیں جی, جو 1965 کی جو وار ہے اس کی اسپرٹ ہی یہی تھی کہ وی آر اے ون نیشن. جی پہلے جو انڈیپینڈنس کی اسپرٹ تھی کہ ہم نے پروگریس کرنا ہے اور ہم نے پیسفلی رہنا ہے, لیکن ہمارے لیے پیسفلی رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ چیلنجز تھے جو شروع سے ہمیں, بہت سارے چیلنجز ہیں, اور سیکیورٹی چیلنجز ڈائریکٹلی تھے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ہم اس طرح سے جو ہے وہ نہیں رہ سکے. اور ہم لیکن اس کے باوجود 65 کی جو وار کی اسپرٹ تھی وہ ایک کوہیژن کی تھی, ایک نیشنل یونٹی کی اسپرٹ تھی, جس میں اینیمی جو تھا وہ ہم سے بہت بڑا تھا. ایک اے سیمیٹری تھی جو دونوں طرف تھی ملٹری کی. ہماری ملٹری, ہماری آرمڈ فورسز, ہماری ایئر فورس, نیوی, آرمی ان سے کئی گنا کم تھی, لیکن اس کے باوجود وہ جو اے سیمیٹری تھی اس کو جذبے نے پورا کیا, اور ہم نے نہ صرف وہ جنگ لڑی اور بلکہ وہ جنگ جیتی بھی. یہاں پہ اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور آپ نے جیسے چیلنجز کی بات کی ہے, تو سوشل میڈیا کے تھرو اور ہماری ینگ جنریشن اور ایک جو نیریٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے جو انفارمیشن کے تھرو, مس انفارمیشن کے تھرو, وہ یہ کہ جی یہ شاید وار جو تھی وہ ایک تو شاید ہم نے شروع کی,
یہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ مارچ اپریل کے اندر ہی انڈیا نے اپنی 2 کورز ریز کرنا شروع کر دی. دس از مچ بیفور سپتمبر. تو اور ان کورس کو کلیئر ٹارگٹ تھے کہ انہوں نے گجرانوالہ کے پیچھے پہنچ کے لاہور کو انویسٹ کرنا ہے. لاہور میں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ نہیں کرنی بٹ آنے والے ٹائم پہ. تو یہ انٹیلیجنس انفارمیشنس تھیں ہمارے پاس جس کی بیس پہ پھر پریپریشنس تھی. پھر جب کشمیر سیکٹر میں محاذ کھلا تو کیونکہ وہ تو اس وقت سیز فائر لائن تھی اور وہاں پہ اسکرمشز ہوتے رہتے تھے. لیکن انڈیا کی انٹینشن اور وہاں پہ کلیئر ہوگی جب انڈیا نے اس کا بہانہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل بارڈر سے اٹیک کر دیا. اور وہ جو پرووربل آپ نے سنا ہوا ہے کہ جی شام کی چائے ناشتہ ہم فلاں جگہ کریں گے, ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. جی جی اتنے وہ جی اوور ویلمنگ کانفیڈنٹ تھے, اوور کانفیڈنٹ تھے کیونکہ سیمیٹری نہیں تھی. ادھر آپ کے پاس اگر ٹینکس کی سے فار ایگزامپل 6 ریجمنٹس تھی تو وہاں پہ 60 ریجمنٹس تھی, تو کوئی سیمیٹری نہیں تھی اور اکوپمنٹ کی بھی کوئی سیمیٹری نہیں تھی. تو آپ ایک تو یہ میتھ ہے جی کہ ایسا نہیں ہوا. دوسری میتھ یہ ہے کہ یہ شاید جنگ جو تھی وہ آپ کیونکہ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو گوگل ہے اور جو اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں جو آج کل کے, یہ سارے ظاہر ہے ان کے کنٹرول میں ہیں. جس کے پاس سافٹ پاور ہے, جس کے پاس سائبر پاور ہے, تو اس پہ آپ جائیں تو وہ یہی ادھر ڈپیکٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ وار انہوں نے جیتی. لیکن اگر آپ وہ کہتے ہیں دس از دیئر نیریٹو, لیکن انہوں نے 150 کے قریب کلومیٹر ایریا ہمارا لیا اور ہم نے 1500 کلومیٹرز کے قریب ان کا ایریا جو ہے وہ قبضہ کیا, جس میں چھم بھی شامل تھا, یہاں کا سیکٹر بھی شامل تھا, رن آف کچھ بھی شامل تھا, اور ساؤتھ پنجاب, آپ ساؤتھ پاکستان کی طرف چلے جائیں جو ہمارے ڈیزرٹ کے ایریے ہیں تو وہ بھی شامل تھے. سو وہ ایک سارا وہ ہے ان کا, ظاہر ہے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور ویری انٹرسٹنگلی 13 سپتمبر کو آل انڈیا ریڈیو سے ایک خبر چلی کہ ہم نے پاکستان ایئر فورس کے 420 ایئر کرافٹس اس وار کے اندر ابھی تک فرام 1 سپتمبر سے 13 سپتمبر تک گرا دیے, جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت 260 سے زیادہ ایئر کرافٹ ہی نہیں تھے. سو یہ چیلنجز, ڈس انفارمیشن اور یہ سارا کچھ اگر آپ ہمیشہ سے ان کا خاص بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسپریشن آپ کی 65 وار تھی, اس کے بعد بہت سے محاذ آئے ہیں, آپ خود فوج میں تھے, ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. اور پھر ینگ بچوں کو کیا پیغام دیجیے گا آج کے جو دیکھتے ہیں پروگرام کو اور دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام کو, ان کو کیا پیغام دیجیے گا؟ جی بریگیڈیئر صاحب, اسلام آباد میں آپ موجود ہیں. جی پلیز. بچے میں نے تو دیکھا ہے کیونکہ میں نے جنگ لڑی ہے اور میرے 2 نشانے حیدر ہیں پاکستان میں, اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اینڈ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر. 9 ستارہ جرت کا میں کمانڈنگ آفیسر ہوں, 9 تمغے جرت میں ملے ہیں. تو میرے دیکھا یہ ہے کہ لوگوں میں جذبہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر یہ ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ بالکل تیار ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کے. حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جو ہے بقا وہ آپس میں اچھے روابط اور ترقی کی طرف مائل ہونے کی طرف چاہیے. ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے, ہمارے وسائل بہتر ہونے چاہیے, لیکن اگر کسی بھی وجہ پہ دشمن نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو یاد رکھیے گا پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, ہم سارے تیار ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے. بالکل ایسے تو یہ ایک جواب ہے, یہ ایک جواب ہے میری طرف سے, بیکاز میں دیکھ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے لوگوں کے جذبے کتنے بلند ہوتے ہیں جنگ کے اندر. میں ان کے ساتھ لڑ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں اچھی طرح. جوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں, صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں, اسی بات سے ہم آگے لے کے جاتے ہیں. جیسے چبابی صاحب نے آغاز میں کہا کہ آپ جس طرح سے خود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی فیملی کو لے کے چلتے ہیں, آپ نے کہا ایک نہیں سب بیٹوں کو ہم آج کے دن یاد کرتے ہیں, یہ آج دن انہی کے لیے, انہیں یاد کرنے کے لیے. اگر جذبے کی بات کیجیے تو اگر ہم 65 کی بات کریں, وہ جذبہ جس میں صرف ہمارے پاس کانفیڈنس ہی تھا, جیسے کہ بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کیا سر نے کہ اس وقت اکوپمنٹ کی بات کی جائے یا وسائل کی بات کی جائے تو کمپیریٹیولی بہت کم تھے. وہ جذبہ آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے. لیکن جوانوں کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جو فوج میں نہیں بھی ہیں
وہ جوان آپ کو کہیں آج کہیں جاتے ہوئے گمراہ نظر نہیں آتے؟ اچھا اس طرح ہے کہ وہ تو بڑے مائنورٹی میں ہیں وہ لوگ. 65 میں نا ہماری کمیونیکیشن جو تھی لوگوں کے درمیان انٹریکشن کی وہ بڑی کم تھی, وہ نہ ہونے کے برابر تھی. ایک ریڈیو تھا نا, ریڈیو نے ساری قوم کو جیل کیا اور وہ اس سے قوم جو ہے وہ پیچھے کھڑی. ابھی سوشل میڈیا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کمیونیکیشن اپنے ہاتھ میں اس میں لے کے پہلے گلوبل ولیج بنا ہوا ہے. تو آپ اگر چلے جائیں سوشل میڈیا پہ تو جو ہمارے ہیروز ہیں, شہداء ہیں, پاک آرمی کے دوسرے سارے, ان کے لیے اتنی ایک ہم پوسٹ کرتے ہیں نا تو لوگ ایسی سپورٹ آ جاتی ہے. اسی سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ پھر اپنے آپ کو مزید انکریج ہوتے ہیں کہ نہیں قوم ہمارے ساتھ ہے. وہ تو خیر انپریسیڈنٹڈ ہے لوگوں کی سپورٹ, وہ بھی اسی طرح ہے, بلکہ ابھی میرے خیال میں زیادہ ہے. وہ جو نیگیٹو لوگ جو تھوڑا بہت جو کرتے ہیں نا, اس کو چونکہ سوشل میڈیا ہے پھر وہ پڑھتے ہیں لوگ, ان کی اگر تعداد کو کاؤنٹ کریں نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر. اب پازیٹیو بندہ بھی ان کو پڑھتا تو ہے, ریڈ تو کرتا ہے, مطلب وہ پڑھتا تو ہے, دیکھتا تو ہے, لیکن اس کو کوئی بندہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتا اس کی ٹون میں, بلکہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. غصے والی پوسٹ جو ہیں اس کے اگینسٹ آتی ہیں. تو اس لیے میں تو پرسنلی میں آپ سے آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ جاننا چاہتی ہوں یقیناً یہ جذبہ آپ کا ہے کہ بیٹا شہید ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے باقی بیٹے بھی ہوں تو میں ان کو شہید کرنے میں یا ان کو وطن کے لیے قربان کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. لیکن یہ جذبہ ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بیٹا جانا, ایک فیملی, ماں باپ, یہ فیل ہم اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دو چیزیں ہیں نا جی. ایک تو چیز ہے کہ وہ میرا پرسنل لاس ہے, ذاتی وہ میرا پرسنل لاس ہے, لیکن ہم نے اس پرسنل لاس کو ایک طرف رکھ کے تو اس کو آرمی میں بھیجا تھا. کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے. اب کس کو ہم پریارٹی دیں, اپنے پرسنل لاس کو یا اپنے ملک کو؟ اپنی ذات کو کہ اپنے ملک کو؟ کیا بات ہے, کیا بات. پریارٹی ہمارا ملک ہے جی. تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ ہمارے بچے بچیاں کریں گے نا, اور کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم کیا بات ہے, کیا بات ہے جی کرنل صاحب کی طرف چلیں. میرے خیال میں کرنل صاحب سے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. کرنل صاحب بالکل شہداء کی بات ہو رہی ہے اور شہداء کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. یعنی یہ جذبہ کہ اپنی جان ہی وطن کے حوالے کر دے. ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے دیکھا جائے تو بیٹا, اپنا پرسنل لاس یا ملک, کون سا زیادہ پرائرٹی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں یہی جذبہ ہو تو ملک بچتے ہیں پھر. جی بالکل. میں جی ایک دو آپریشنز میں میں نے جن میں حصہ لیا, اور ایک ینگ سولجر ہو ایمبریسڈ, ابھی میں پہلے بھی ایک جگہ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا, ہی فاٹ ویری بریولی اینڈ ہی ایمبریسڈ شہادت, اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگلی ہی پرفارمڈ ان آپریشن. سو میں ان کی ڈیڈ باڈی لے کے جب گھر گیا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس جو سولجر تھا اس سے زیادہ بہادر میں نے اس کے پیرنٹس کو پایا. اور مجھے وہ یونیورسٹی اور وہ جگہ نظر آئی جہاں سے وہ بچہ تخلیق ہوا تھا. تو یہ ہماری مائیں, ہمارے باپ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جی, وہ بیویاں جو بیوہ ہو گئیں, بہت ایک ایسی داستان ہے جو بہت سارے لوگ ہیں جی. سر وہ بہنیں, جو بہنیں, وہ بھائی جی, وہ بچے جن کے والدین, جن کا باپ چلا گیا, یہ قربانیاں جب ہم یاد کرتے ہیں تو یقین کریں ہم اسکرین پر اس کو اس طرح سے ڈپکٹ نہیں کر سکتے. اسکرین جسٹس نہیں کرتی ان کے دکھ کا مداوا, تکلیف, لیکن وطن کے لیے مسکراتے ہوئے اپنے شہید بیٹے کو آج یاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. اور اس طرح سے اگر ہم بیٹے صاحب بات کریں جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جب کہا کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, تو بہت سارے شہداء, بہت سارے ایسے جوان جنہوں نے جنگیں لڑی, میں ان کے ساتھ رہا, ان کا جذبہ میں نے دیکھا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے ان کو آواز نہیں آ رہی. اچھا بریگیڈ صاحب, آواز اگر آپ کو آ رہی ہو تو یہ جو شہداء جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ قربانیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس حوالے سے اب ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیجیے گا آج کے دن کے حوالے سے؟ سر جوان جو ہیں وہ اپنی
तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखें अपनी तरबियत पे, ट्रेनिंग पे, और बढ़ चढ़ कर ट्रेनिंग में हिस्सा लें, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वही कल को उनको कामयाबी के साथ हमकनार करेगी। और याद रखिए कि जहाँ तक हमारी तरबियत का ताल्लुक़ है उसमें बहुत सा जो है वो हमें हिस्ट्री भी अपनी याद रखनी चाहिए, हमें अपने शुहदा के कारनामे भी याद रखने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए मशले रहा हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम कोशिश करें, अपनी तरबियत बेहतर करें, तो इंशाअल्लाह वक्त आने पर दुश्मन हमसे खौफ ज़रूर खाएगा। क्योंकि होता ही है, अगर कामयाबी हासिल करनी है तो मेरा ख्याल कि आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, आपको रिहर्सल भी करनी पड़ती है, और आपको एक तरीक़ाकार के मुताबिक फ़ौज को जंग को कंडक्ट करना पड़ता है। जी करण साहब आप जल्दी से आगे कोई क्विक पैगाम आपकी तरफ से चला। मैं बगीरे साहब की बात में ऐड करूँगा कि दुश्मन हमसे खौफ खाएगा नहीं, दुश्मन हमसे खौफ खाता है। इसी वजह से इतना हाइब्रिड वॉर, इसी वजह से हर किस्म की जो है हमारे वो, मेरा मैसेज ये जी कि देखें 6 सितंबर की एक स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट जो थी वो यूनिटी की स्पिरिट थी, प्रोग्रेस की स्पिरिट थी, और आगे थिंकिंग फॉरवर्ड की स्पिरिट थी। तो आई थिंक इस स्पिरिट को रिवाइव करना चाहिए, और इस स्पिरिट को रिवाइव करने के लिए जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत पॉजिटिव है, वो सोचते हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है तो वो सवाल करते हैं। तो आई थिंक उनको वो मटेरियल, वो चीज़ें, वो एटमॉस्फेयर देना वो हमारा काम है। हमारा काम है, और ये काम हमें बखूबी करना चाहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने यौम दिफा पाकिस्तान की इस ट्रांसमिशन में अपना कीमती वक्त हमें दिया। जाते जाते आप सबके लिए सिर्फ एक पैगाम कि आज यौम दिफा पाकिस्तान है। अपने एंड से आप किसी भी फील्ड में, आप फ़ौज का हिस्सा हैं या नहीं हैं, आप आम शहरी हैं, बल्कि सबसे बढ़कर आप पाकिस्तानी हैं। जैसे बन पड़ता है इसका दिफा करें, जहाँ इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं इसका इमेज बेहतरीन अंदाज पे पोर्ट्रे करें, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। ये हमारा पाकिस्तान है। और सिर्फ आखिर में इस वक्त बहुत आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है फ्लड रिलीफ के लिए, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको यौम दिफा पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।